अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब नावल का पार्ट नंबर 51 स्टार्ट करते हैं। सर, आज रात एसपी वहाद सुल्तान पुलिस स्टेशन में ही है तो क्या ख्याल है? राना शाकर की शोहबा पर शियान मुस्कुराया था। किस्मत की मेहरबानी पर वो आज अच्छा खासा खुश था। पहले शज्जा का यूं मिल जाना, अब शाकर की काल और कल उनकी फतह कदीम। ये तो अच्छी खबर है और उससे अच्छा मौका कोई होगा भी नहीं। जी सर, आज तो लगता है किस्मत हम पर मेहरबान है। बस आपकी इजाज़त चाहिए थी, इसलिए वहीं जा रहा हूँ। मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है शाकर, बस कल मेरे काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सर, आप फिक्र मत करें, आज तो यजदान मेंशन में शोक फैला हुआ है। शयान सफाकिया से बोल मुस्कुराया। ये तो अच्छी बात है, तुम्हें अपना काम करने में भी आसानी होगी। दूसरी जानब राना शाकर जनाती कहकर लगाते अपने बेटे से अपनी खुशी सेलिब्रेट करने लगा था। वो गुनगुनाता हुआ बाहर निकल गया। अब उसे शहर जाना था। बेसमेंट के मेन गेट को लॉक करता ऊपर बढ़ा ताकि एक नजर चमार मलक को दे सके। वो ऊपर उनके कमरे में आया तो बाहर गार्ड्स का पहरा था। बाबा को कहीं मत जाने देना, अगर जबरदस्ती जाए तो उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगा देना। जी सर, गार्ड्स फरमाबरदारी से बोला तो शयान अपने कमरे के जाना बढ़ा, लेकिन रास्ते में ही उसका फोन एक बार रिंग हुआ। क्या हो गया है शाकर? अब वो बेजाहिर से बोला। सर, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। दूसरी जानब से जो खबर से सुनाई गई थी, एक पल के लिए उसके कदम रुके थे। कैसे? और तुम लोग कहाँ थे? वह ऊंची आवाज में दारा। सर, गोदाम में आग लगी है और आग पर काबू भी नहीं पाया जा रहा। मैं आता हूँ, तुम लोग फायर ब्रिगेड्स वालों को कॉल करो। अगर मेरा साथी नुकसान हुआ तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। वह फोन जेब में रहता हवेली से निकला था। खुशी एकदम कारत हो चुकी थी। वो गाड़ी में सवार हुआ और हवेली से निकलता चला गया। कयूम चौधरी को भी उसने इतला देना जरूरी नहीं समझा था। तुम कहाँ थे और वो कैसे निकल गई बाहर? सैन की आवाज में कर्तकी थी। एक और इम्तिहान उसका मुंतजर था। उसका दिमाग उलझने लगा, लेकिन उसे खुद को उलझाने से बचाना था। सर, मैंने कयूम चौधरी को शायाब सागा के घर जाते देखा है। तुम उसके पीछे जाओ और चचा को शक नहीं होना चाहिए। मैं बस कुछ देर में पहुंचता हूँ। वो तेजी से बाहर के जाना बढ़ा, लेकिन अपने पीछे वो सफी की आवाज सुनता रुका था। क्या हुआ है शजिया को सैन? सफी का सबसे सुर होता हुआ चेहरा सैन को एक पल के लिए चुप रहने पर मजबूर कर गया था। शजिया शायान सागर के पास है। उसने नहायती आस्ती से कहा था और सफीर के पाल के लिए सुन रह गया था। सफीर, गलत फहमी का शिकार मत हो। कयूम चचा उसे लेकर गए हैं और इस वक्त हमें उसे बचाना है। पहले बासत और अब शजिया। सफी को लगा कि ये बेबसी की इंतहा है। उसने महज सर बुलंद किया, सियाह आसमान को देखा, गोया रब से फरियादी हुई हो। जैन उसकी कैफियत समझ चुका था। बासत मेरा भाई और शजिया मेरी बीवी है। ये दिल है तो एक जिगर। दिल के पास जाऊंगा तो जिगर दगा दे जाएगा और दिल के बगैर मैं मर जाऊंगा। ना दिल ना जिगर, कोई तुमसे दूर नहीं जाएगा। कैसे जैन, कैसे बचाऊं? मेरे हाथ खाली हैं, कुछ नहीं है मेरे पास। उसके लहजे की बेबसी जैन को पेशमान करने लगे थे। सफीर, इस वक्त हमें शज्जा को बचाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सफीर ने हाली निगाह उस पर डाल दी। जैन, सब इंतजाम हो चुके हैं। जजदान वहां आया तो सफीर ने हैरत से उसे देखा था, जिसके चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी थी। जैन को देखकर सफी के जाना मतवज्जो हुआ। अब तुम गाँव जाओगे? शायान सागर अब तक वहां से निकल चुका होगा। शैया यकीनन गांव वाली हवेली में ही होगी। सदा शुक्र है कि हम पहले ही प्लान कर चुके थे, वरना शयान का सारा ध्यान हमारी तरफ रहता। बासत को दूसरे हॉस्पिटल में मुंतकिल करना था, इसलिए उन्होंने फेक न्यूज़ के बाद एक और काम किया था, जिसकी वजह से उन्होंने शयान का ध्यान भटकाना था। इसलिए जैन ने उसके गोदाम में आग लगवाए थे। गो का ये रिस्की प्लान था, लेकिन यजदान के जरिए यह काम हो चुका था। उसकी लोकेशन शो नहीं हो रही। सफीर ने गोया दोनों के साथ धमाका किया था। आओ मेरे साथ। यजदान, तुम यहाँ का ख्याल रखना। यजदान इस बार में साहिल लाता वो सफ़ी को लिए बाहर आया। मैं यजदान को यहाँ पर तनहा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस वक्त वो अपने असाबों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसके सर पर इंतकाम का बोझ सवार है। अगर मैं उसे यहाँ छोड़ गया तो बासत का बदला लिए बगैर वो सुकून से नहीं बैठेगा। लेकिन तुम सूरत हाल जानते हो, अगर जरा से भी बेएहतियाती की तो बहुत कुछ हो सकता है। जैन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसे खो दूंगा। सफ़ीर अभी बेबस साथ खड़ा था। सफ़ीर, तुम वक्त ज़ाया कर रहे हो। मैं जाता हूँ, तुम फिर यही रहो। लेकिन अगर यहाँ कोई नुकसान होगा तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। और भूल जाना कि शजिया तुम्हें दोबारा मिलेगी और मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि उसकी हिफाजत फरमाएगा। मैं तेरी जान ले लूंगा अगर तूने मुझसे शजिया को छीनने की कोशिश की तो फिर जहाँ पर ठहर कर वक्त ज़ाया कर रहा है। शयान सागर इस वक्त हवेली से निकल चुका है। मैं जाऊँगा, उसे कुछ नहीं होगा। बासत का ख्याल रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अभी मुझे अपने भाई से माफ़ी मांगनी है, अजाला करना है। वो तेज़ी से बाहर भागा था जबकि जैन अंदर गया था, ताकि बासत को इस हॉस्पिटल में लेकर जा चुके, जहाँ की सिक्योरिटी कुछ देर पहले सख्त करवा चुका था। उसने एक बार फिर से जमीर का नंबर डायल किया था ताकि वो कुछ हिफाजती तदाबीर कर सके।
رات کا پہلا پیر شروع ہو چکا تھا اور نابیہ اب تھکنے لگی تھی. اکیلے گھر میں اسے خوف الگ محسوس ہو رہا تھا. کئی بار اس نے وحاش کے نمبر پر کال کی لیکن دوسری جانب سے کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا. اس کا دل بری طرح سے گھبرانے لگا تھا. اب تو وہ جلدی گھر آ جاتا تھا لیکن آج کافی دیر ہو چکی تھی. اب وحاش کے بغیر بامشکل سے نیند آتی تھی. آج جائیں پلیز وحاش. اس نے بحیالی میں اس کو پکارا اور ایک بار پھر اس کا نمبر ڈال کیا تھا. دوسری جانب سے کال ریسیو کر لی گئی تھی. انابیہ کے جان میں جان آئی اور چہرے کی رونق بحال ہونے لگے. وحاش آپ کہاں ہیں؟ اس نے بے قراری سے پوچھا تھا اور دوسری جانب سے روح فضا خبر اس کی جان نکال گئی تھی. ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا. اس کے آنسو بے ساختہ گال پر بہہ نکلے. دل ہی دل میں وہ صنم کے لیے کئی دعائیں مانگتی چلی گئی تھی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر میں وہ خود پر کنٹرول پائے بولے آپ فکر مت کریں، گارڈز باہر ہی ہیں پر آپ جلدی آ جائیں. دوسری جانب سے وحاش اسے ہدایات دے رہا تھا اور نابیہ کمرے سے نکل کر باہر آئی اور سارے دروازے چیک کرنے لگی. وہ لانڈری کے دروازے کے پاس آ کر ٹھہری تھی. ایک بار پھر وہ لمحے یاد آنے لگے تھے. اسے لانڈری کا لاک پر اپنا ہاتھ رکھا تھا. مجھے اس وقت صرف اور صرف آپ کی ضرورت ہے وحاش. بھوک پیاس سب ختم ہو چکی ہے. اس نے دل گہری سے کہا تھا. آنسو اب وحاش کی ذرا سے جدائی پر ہی دوبارہ بہہ نکلے تھے لیکن وحاش کی باتوں سے اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکان آنے لگی تھی. وہ شخص دور ہو کر بھی اب پاس محسوس ہو رہا تھا. اس کی آنکھ گردن کے درد سے کھلی. یکخت وہ چونکی تھی. اس نے ارد گرد دیکھا تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا. وہ کب روتے ہوئے سوئی اسے پتہ نہیں چلا اور اب پورے وجود میں ٹیسی اٹھنے لگی تھی. اسے یزدان کی کمی کا احساس ہوا تو یزدان کی کہی گئی سب باتیں اس کے دماغ میں گونجنے لگی. ایک بار پھر ڈیرو رونا آیا. کیا یزدان نے صرف سادان سے بچانے کے لیے یہ سب کھیل کھیلا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا. دل نے گواہی دی تھی کہ وہ ایسا نہیں ہے. اسے محبت عزت مان دیا تھا جو بلا وجہ نہیں تھا. بغیر کسی غرض کے اس نے تعبیر کو چاہا تھا. آج سے نہیں، پچھلے 4 سالوں سے چاہا تھا. بے انتہا چاہا تھا. تبھی تو اس کا مقدر بن گیا تھا. اس کے دماغ میں کچھ ادھورے مناظر گھومنے لگے. ہر منظر میں یزدان کی مخلصی نمایاں تھا. وہ فسوس رات یاد آئی جب اس نے دل کھول کر تعبیر کے سامنے رکھا تھا اور پھر یک خط اس کے دماغ میں جماکا ہوا. وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یزدان بلا وجہ کچھ نہیں کر سکتا. کچھ تو ایسا ہوا تھا جو مجھ سے چھپا ہوا ہے. وہ آنسو رگڑتی ہوئی ڈریسر کی جانب آئی. اسے وہ صبح یاد آنے لگی جب یزدان نے اسے وہ پرپل ڈائمنڈ نوز پن دی تھی اور اس کے پاس ایک چھوٹی سی بک تھی. لیکن وہ پرپل ڈائمنڈ نوز پن کو پہننے میں اتنا مصروف ہوئی تھی کہ سب بھول گئے تھے اور اب اسے وہ بک ڈھونڈنی تھی. تقدیر کے کھیل تھے. اس کی تقدیر کے ہی راز جو اب وقت آنے پر عیاں ہونے والے تھے. اس نے ڈریسر کے سارے ڈراز کھول کر چیک کیے لیکن وہ بک کہیں نہیں تھی. چہرہ رگڑتی وہ خود کو بہلانے لگی. اسے اب بدگمان نہیں ہونا تھا. اسے یزدان کو خود سے خفا نہیں کرنا تھا. اس کا دیا گیا مان توڑ کر وہ خود کو اپنی نظروں میں نہیں گرا سکتی تھی. اس نے صدام کا قتل کیا تھا. اس نے 1000 قتل بھی کیے ہوتے تو بھی اسے آج یزدان پر شک نہیں کرنا تھا. تمہیں میں خود سے خفا نہیں کروں گی. اسے سائڈ ٹیبل کی ڈرا کھولے اور سارا سامان باہر نکالنے لگے تھے. پورا کمرہ وہ پھیلا چکے تھے اور پھر اسے وہ چھوٹی سی بک مل ہی گئی اور اس کے چہرے پر تازگی بحال ہونے لگے تھے. اس نے بےتابی سے اس بک کو پکڑا. یزدان مجھ سے خفا مت ہونا. اس نے آنسو بہاتے ہوئے گویا یزدان کے عکس کہا تھا. تعبیر نے بک کھولی. وہاں چھوٹی اینیمی تصویریں تھیں. فینٹسی دنیا جیسے کئی پزل بھی بنائی گئی ہو. تعبیر نے غور سے دیکھا. یہ سب کیا ہے؟ بڑبڑائی. اس نے اگلا پیج الٹا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی. یہ تو اس کا ہی کمرہ تھا. اسے غور سے تصویر کو دیکھا اور پھر پورے کمرے میں نظر دوڑائی. ہو بہو وہی منظر تھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یزدان نے اس دن یہ بک یہاں کیوں رکھی تھی؟ تعبیر نے انگلی کے پوروں سے چھوا. تصویر میں سامنے دیوار پر ایک چھوٹا سا منی ہاؤس بنایا گیا تھا. تعبیر نے اسی تعاقب میں دیکھا تو وہاں پر دیوار پر منی ہاؤس باکس بنا ہوا تھا. تعبیر کا دماغ الجھنے لگا. بک کے کارنر پر اسی ہاؤس کی تفصیل درج تھی. تعبیر کو وہ پزل ماں بک کی سمجھ آنے لگی. وہ تیز قدم لیتی اس ہاؤس کی جانب بڑھی. اسے چھوتی ہوئی چیک کرنے لگی. چھوٹے سے ہینڈل کو اس نے زور سے اپنی جانب کھینچا تو دروازہ کھل گیا تھا. اسے ایک بٹن نظر آیا تھا. اس نے وہ بٹن دبایا تو کٹک کی آواز فضا میں گونجی اور وہ خوف سے مڑے. اس نے دوبارہ بک کو دیکھا اور ارد گرد دیکھا. سب اپنی جگہ پر ٹھیک تھا تو پھر آواز کہاں سے آئی تھی؟ وہ دوبارہ اس ہاؤس کو دیکھنے لگی. سامنے ہی اسے وال پیپر ہوئی دیوار ہلکی سی کھسکی ہوئی تھی. تعبیر کے چہرے پر اشتیاق پھیلا. یہ سب تو کسی فینٹسی ورلڈ جیسا تھا. اس نے بک کو دیکھا اور پھر آگے بڑھی. اس نے ہلکا سا دوڑ لگایا تو دیوار نما وہ دروازہ کھلنے لگا تھا. اب اندر مدم سنہری روشنی پھیلی تھی جو تعبیر کو ایک پل کے لیے سن کر گیا تھی. اس نے اندر قدم رکھا اور پھر تعبیر کو لگا اس کی جان لبوں پر آ ٹھہری ہے. اسے سانس لینا مشکل ہوا. وجود ایسا سر پڑا کہ وہ حرکت نہ کر پائے تھے.
وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں آ کر لیٹی تھی، آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ اقصیٰ کو وہ اچھے سے کمرے کا لاک کرنے کا بھی کہہ چکی تھی۔ اسے نیچے آہٹ کا احساس ہوا، جیسے کوئی اندر داخل ہوا ہے۔ چھٹی حص گویا چوکنا ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی، ارد گرد نظر ڈالی تو کوئی نہیں تھا۔ اپنا وہم گرانتی وہ وہیں سمٹ گئی تھی، لیکن پھر آوازیں بڑھنے لگی۔ وہ خود کو آنے والے لمحوں کے لیے تیار کرنے لگے تھے۔ دروازے پہ ہوتی ہوئی دراہٹ پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلنے کے بعد وہ خوف سے سفید پڑتی اپنے کمرے سے نکلی، لیکن یک حد اندھیرا ہوا تھا۔ اس کی چیخ نکلی تھی اور شاید آنے والے مرد چوکنا ہو چکے تھے۔ اپنی چیخ پر قابو پاتی وہ واپس اندر بھاگنے لگی، پر قدم جیسے زمین پر جم کر آ گئے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے خوف ستا رہا تھا، کسی انہونی کے ہو جانے کا خوف۔ سیڑھیوں پر کسی کے تیز قدموں کی آہٹ نے اس کی رہی صحیح ہمت بھی ختم کر دی تھی۔ اس نے ساتھی سے اپنے منہ پر ہاتھ جما لیا۔ لڑکی کمرے میں ہی ہوگی، جلدی ڈھونڈو، صرف 5 منٹ ہے تم لوگوں کے پاس۔ کسی کے چنگارتی آواز نے پورے اسرار خاموشی میں ہلچل مچائی تھی۔ اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ دیوار سے چپک گئی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گئے۔ اس نے دبے قدموں وہاں سے بھاگنا چاہا، جب کسی نے اس کے بازو شدت سے گرفت میں لے لی تھی۔ چھوڑو، وہ تڑپ کا چیخی، کہاں بھاگنے والی تھی؟ تجھے کیا لگا کہ میں تجھ تک پہنچ نہیں پاؤں گا؟ تیرے لیے بہت ہی پاپڑ بیلیا۔ تبھی آج ایس پی کو دھوکہ دے کر یہاں پر آیا، اور آج میں ایس پی کو بتاؤں گا کہ رسوائی اور ذلت کیا ہوتی ہے اور اذیت کیا ہوتی ہے، جب تیری لاش اسے تحفے میں بھیجوں گا۔ رانا شاکر کے چنگارتی ہوا پر اس کے آنسو گال پر بہہ رہے تھے۔ جس انہونی کا ڈر تھا وہ ہو چکی تھی۔ رانا شاکر کے چنگارتی ہوا پر اس کے آنسو گال پر بہے تھے۔ جس انہونی کا ڈر تھا وہ ہو چکی تھی۔ چلو جلدی سے، ورنہ ایس پی آ گیا تو میرا کام ادھورا رہ جائے گا۔ شاکر نے اس کے بعد مٹھی میں جکڑے تھے، جس سے اس کا چہرہ شاکر کے قریب ہوا۔ سب نیچے کی جانب بڑھے تھے جب اس نے شاکر کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے پوری شدت سے دور دھکیلا اور اندر کی جانب بھاگ گیا، لیکن شاکر نے ایک بار پھر چپڑ کر اسے شدت سے بالوں سے پکڑا اور زور سے دیوار پر مارا تھا۔ اس کا دماغ گما تھا۔ مجھ سے بھاگے گی لڑکی، تیری میں جان لے لوں گا۔ یہ تو بالوں میں شدید گرد، اوپر سے دیوار پر سر لگنا۔ اس کی کڑپناک چیخیں فضا میں گونجی تھی، جسے رانا شاکر نے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا دیا تھا۔ اسے وہ گھسیٹتا ہوا لے کر جانے لگا۔ وہ سرشار سا اپنی منزل کی طرف رواں ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ دوپٹے سے چھپا ہوا تھا، کچھ بالوں نے اس کا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا تھا، ہاتھ پیچھے کی جانب باندھے ہوئے تھے۔ آج ایس پی کو پتا چلے گا کہ جیتے جی مرنا کیا ہوتا ہے، جب تیری اجڑی لاش اس کے گھر تحفے میں بھیجوں گا۔ ویسے میرا دل تو نہیں کہہ رہا تجھے مارنے کو، رانا شاکر حباست سے بولا، جبکہ وہ محض چٹپٹائے تھے۔ ارد گرد توانا مرد پر جمان تھے، جبکہ رانا شاکر فرنٹ سیٹ پر تھا۔ آج میں اپنے بیٹے کو اس کی خوشی دوں گا جو ایس پی نے اس کے منہ سے چھین لی تھی۔ گاڑی کی اس ایریا میں داخل ہونے لگے تھے۔ بس کچھ دیر میں تیری لائیو ویڈیو سینڈ کروں گا تیرے شوہر کو۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور شایان کا نمبر ڈال کیا تاکہ اس کو خوشخبری سنا سکے۔ کچھ بحث کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ سر، کام ہو چکا ہے، وہ سرشار سے بولا، جبکہ یہی سرشاری تکفر میں بدل گئے تھے۔ کیسے آگ لگی؟ سر میں آتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، وہ ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ جی سر، میں آ رہا ہوں، فکر مت کریں۔ اس نے فون جیب میں رکھا۔ ساگر صاحب کی فیکٹری میں آگ لگی ہے، تم اس لڑکی کو اسٹور روم میں بند کر دو۔ ساجد کو اب اس کے بارے میں خبر نہیں ہونی چاہیے، میں آؤں گا تو اس کا بندوبست کروں گا۔ اس نے پیچھے مڑ کر ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی، جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر دوسری گاڑی کی طرف آیا جو رک چکے تھے۔ فجر کی اذان فضا میں گونجنے لگی۔ سفر پورا تو وہ کر چکا تھا، اب ہمت نہیں تھی کہ وہ شجیہ کا سامنا کر پاتا۔ اسے خود پر تیش آ رہا تھا، وہ شجیہ کی حفاظت نہیں کر پاتا۔ نہ جانے وہ کس حال میں تھی، شایان نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، یہ سوال اسے پل پل مار رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر آسمان کی جانب دیکھا تھا اور آنکھیں میچ لی، گویا خود کو ہر لمحے کے لیے تیار کر رہا ہو۔ وہ گاڑی سے اترا اور آگے کا سفر طے کرنے لگا۔ جمیل نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ قیوم چودھری اس وقت اپنی حویلی میں تھے، تبھی اسے زیادہ فکر نہیں تھی، اور مزید پرسکون بات یہ تھی کہ شایان حویلی سے نکل چکا تھا اور اب یہ چاند کرائے آدمی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ لیکن شجیہ کی فکر پل پل دل پر قہر ڈال تھی۔ وہ شایان کی حویلی کی پچھلی جانب آیا تھا، جہاں پر 2 گارڈز پہرا دے رہے تھے، جبکہ 2 گارڈز اندر والے گیٹ پر تھے۔ اس نے چاروں جانب نظر دوڑائی۔ جمیل کو اس نے میسج کیا اور اسی پل قریب جانب میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہیں ایک جانب درخت کی اوٹ میں ہوا۔ گارڈز آگ دیتے ہوئے بکھلائے اور اس کی جانب بڑھے۔ سوکھی جانوں کی وجہ سے آگ جلدی پھیل گئے تھے۔ سفیر رب کا نام لے کر اس کے جاتے ہی قدم آگے بڑھائے تھے۔ تم یہیں رکو، میں دیتا ہوں۔ ایک گارڈ نے دوسری کار باہر نکلا، لیکن سفیر جو دیوار کی اوٹ میں تھا، اس نے فوراً اس کی گردن کے گرد شکنجا کسا اور زور سے اس کی گردن موڑ دی تھی۔ وہ پل میں موت کی نیند سو چکا تھا۔ اسے ایک جانب پھینک کے اندر بھاگا اور دوسرے گارڈ پر شیر کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔
पल में उसका सफाया करता वो अंदर भागा। ارد گرد دیکھتے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ حویلی خاموشی میں ڈوبی تھی۔ صفی کے لب پل پل ورد کر رہے تھے۔ رب کے آگے فریادی ہوا۔ وہ آج اپنی محبت کو عشق کی معراج پر پہنچانے کے در پر تھا۔ ہر کمرہ چیک کرتا وہ اوپر کی جانب بڑھا، لیکن اوپر ہوتی روشنی سے وہ چونکا تھا اور وہ نیچے جھکا۔ وہاں پا کھڑے گارڈ اسے اطلاع لا دے گئے، شجیہ وہیں پڑو گے۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے پاکٹ سے گن نکالی۔ سائلنس لگی ہوئی گن کے ساتھ اس نے ایک گارڈ کا نشانہ باندھا۔ گولی اس کی گردن سے پار ہوئی اور وہیں دوسرا گارڈ چوکنا ہوا تھا۔ اس نے گرد دیکھا، اپنی گن پر گرفت مضبوط کرتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ صفی نے اپنے قدم پیچھے لینے شروع کر دیے تھے۔ سیڑھیوں پر اندھیرا تھا، اس لیے اس کا سایہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ گارڈ اس کے سائے کو دیکھتا ہوا تیزی سے نیچے آیا۔ جب بھی صفی نے گولی اس کے سینے میں اتار دی، وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے آیا اور صفی اسے ٹھوکر مارتا ہوا بھاگ کر اور لاک کھولا۔ اس دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا، ہوش سے ماتھے پر پسینہ تھا۔ نہ جانے کیوں دل سامنا کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک بار پھر گہرا سانس لیا، اس زور سے دروازہ کھولا، لیکن اندر جمال ملک کو دیکھ کر وہ سن رہ گیا تھا۔ شجیہ وہاں پر نہیں تھی، اس کا ایک ہاتھ پیر کے ساتھ زنجیر پر باندھا ہوا تھا۔ سفیر خان، وہ حیرت سے اٹھے تھے، لیکن زنجیر نے کوشش ناکام بنا دی تھی۔ شجیہ کہاں ہے؟ اسے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس آدمی سے صفی کی کوئی ہمدردی نہ ہوئی تھی۔ بیسمنٹ میں، انہوں نے فوری کہا تھا، اور صفی نے مشکوک انداز سے اسے دیکھا۔ میری بات سنو صفی، شایان نے صنم کو مار دیا اور اب وہ شجیہ کو بھی مار دے گا۔ وہ گہری رنجیدگی سے بولے، وہ زندہ ہے اور شجیہ کو میں کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ اس نے بے تاثر لہجے میں کہا تو جمال ملک کو دھچکا لگا۔ میری بیٹی؟ وہ ایک بار پھر سے کھڑے ہوئے تھے، لیکن زنجیر نے پھر رکاوٹ ڈال دی، پر چہرے پر پھیلا حزن اب اشتیاق میں بدل گیا تھا۔ مجھے شجیہ چاہیے، اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں تمہارے بیٹے کی وہ حالت کروں گا کہ موت بھی اسے قبول نہیں کرے گی۔ وہ بیسمنٹ میں ہے، وہاں پر گارڈز کا پہرا نہیں ہے۔ میں نے اسے بچانا چاہتا، لیکن شایان نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ صفی تیزی سے آگے آیا اور چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں نہیں جانتا، لیکن اگر تم حویلی میں داخل ہو چکی ہو تو یقیناً شایان حویلی میں نہیں ہے۔ وہ پوری یقینی سے بولے۔ صفی بنا بولے اس کی زنجیر کا لاک کھولنے لگا جو بیڈ کے ساتھ بنی ونڈو کے ساتھ لاک تھی۔ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ پر اعتبار کیا جائے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں، مجھے شجیہ چاہیے صحیح سلامت۔ اس نے ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ میں سچ بول رہا ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکل کر نیچے بھاگا تھا۔ بیسمنٹ کا جالی بند دروازہ کھولے وہ اندر آیا تو اندر وحشت ناک خاموشی اور اندھیرا تھا۔ لائن میں 3 کمرے تھے۔ اس نے قدم آگے بڑھائے اور آخری کمرے میں آیا۔ گن پر گرفت مضبوط ہوئی، جبکہ آنکھیں اس وقت سر انگارا تھی۔ اس نے دروازے کو زور سے اندر دھکیلا، لیکن وہ لاک تھا۔ پوری یقینی ہونے لگی کہ اس کی زندگی یہیں پر قید تھی۔ پر یقین صفی نے زوردار کئی ٹھوکریں دروازے پر مار دی اور دروازہ کھلتا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے قدم ٹھٹکے تھے۔ سامنے وہ دشمن جہاں بیڈ پر دراز تھی، سفید چہرہ گلابی تھا۔ صفی کو لگا کہ وہ ضبط کھو دے گا۔ اس کا یوں نیم بے ہوش ہونا احساس لا گیا کہ شایان ساگ اپنی درندگی دکھا چکا ہے۔ صفی کی آنکھوں کے کونے نم ہونے لگے تھے، سینے میں آگ بڑک اٹھی تھی۔ اس کا خون تھرتھرانے لگا تھا، لیکن وہ بنا کسی احساس کے وہیں پر کھڑا رہا، جیسے آگے بڑھے گا تو شجیہ چودھری کو چھو کر سب ہار دے گا۔ اس نے آنکھوں کی نمی رگڑی اور قدم قدم آگے بڑھا۔ اس نے اپنا سرد ہوتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور شجیہ کے چہرے کو چھوا۔ وہاں انگلیوں کے نشان اور زخمی ہون سب اس کی جان پر کسی تازیانے کی طرح تھے۔ شجیہ! اسے نہایت ہی آہستگی سے پکارا۔ اسے اپنی پکار ہی کسی گہری خواہش آتی محسوس ہوئی تھی۔ شجیہ کے اداس وجود کو اس نے باہوں میں بڑھ کر سیدھا کیا، اسے شدت سے خود میں بیچ لیا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور شجیہ کے بالوں میں جذب ہوا۔ محبوب کا لمس تھا یا کوئی زندگی دیتی ہوئی دعا؟ وہ خود کو کسی کنجے میں پاتی ہوئی کسمس آئی۔ صفی نے اس کی مزاحمت محسوس کی، لیکن اسے چھوڑا نہیں۔ وہ نقاہت کے باوجود ایک بار پھر مزاحمت پر ہوئی تھی۔ شایان، چھوڑو مجھے، میں مر جاؤں گی، میں صفی کی امانت ہوں۔ اسے نہایت ہی اذیت سے کہا تھا اور یہی الفاظ صفی کے وجود میں جان پھونکے تھے۔ تم میری ہی امانت ہو اور تم اپنے حقدار کی باہوں میں ہی ہو۔ شجیہ! صفی خان! اسے شجیہ کے کان میں سرگوشانہ کہا تھا، اس کے کان پر ہوئے زخم کی بینڈیج پر اپنے لب مس کیا۔ صفی! شجیہ سن پڑ کر بڑبڑاتی خندگی سے ذہن خوشی کی روشنی کی جانب آنے لگا تھا، لیکن وہ ڈوز کافی ساتھ تھی جس کے بعد اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ صفی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے یہاں نہیں آئی تھی۔ وہ تڑپ کا سیدھا ہوا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑا تھا۔ نہیں میری جان، مجھے یقین ہے تم پر، خود سے زیادہ غلط تھا نا کہ میں تم پر شک کیا، تمہیں خود سے دور کیا، تبھی آج یہ سب ہوا۔ اس کی برائی ہوئی ابا پر صفی نے وضاحت دی، اس کے ماتھے پر مہر لگاتا سسکا تھا۔ صفی، اس نے مجھے آج برباد کر دیا، مجھے۔ صفی کے پل کے لیے گھبرایا تھا، پورا وجود پسینے سے بھیگ گیا۔ اسے شجیہ کا چہرہ دیکھا جو پیلا پڑ چکا تھا۔ شجیہ! اس نے بے یقینی سے پکارا، لیکن شاید وہ حواس کھوتے، میں اب کبھی چل نہیں پاؤں گی۔ خوف کی جگہ اب اذیت وجود میں پھیل گئی، جبکہ شجیہ کا سر ایک جانب ڈھلک گیا تھا۔
تم پر ستم ڈالنے والے کو میں خود اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، اس کو اس اذیت سے روشناس کرواؤں گا کہ جس کا وہ حقدار ہے، جو اس کی روح تک تڑپا دے گی۔ ایک بار پھر اسے سینے میں بیچتا وہ انداز میں بولا تھا وہ عہدیہ انداز میں بولا تھا۔ اس کا وجود باہوں میں بڑھتا وہ اوپر کے جانا پڑا تھا۔ جو معاملہ کی آنکھوں میں اس نے کرب دیکھا تھا اور وہی کرب اب اس حویلی سے نکالنے میں مدد کرتا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ شاید اللہ کی بے آواز لاٹھی اس شخص پر پار چکی تھی اور پھر انہی کی مدد سے وہ شجاع کو اس زندان سے نکال آیا تھا۔ آپ کے دونوں پیشنٹ آپ خطرے سے باہر ہیں۔ سدا شکر ہے گولی اندر نہیں رہی تھی، ورنہ انہیں بچانا بہت مشکل تھا۔ فی الحال وہ ICU میں رہیں گے اور دوسری پیشنٹ کے دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے کچھ اندیشات ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ ٹھیک ہوں گی وہ اندیشات بھی جاتے رہیں گے۔ ڈاکٹر کی یہ روح کو تازگی بخشتی ہوئی یہ نوید یزدان اور زین دونوں کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اب بس صفی کے کال کا انتظار تھا۔ وہ کئی بار سے کال کر چکا تھا لیکن وہ اٹینڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ جمیل سے مسلسل رابطے میں تھا۔ ہم کب تک اسے مل سکتے ہیں؟ یزدان نے بے قراری سے بولا۔ فی الحال تو وہ بے ہوش ہیں، کل رات تک انہیں مکمل ہوش آ جائے گا۔ شکریہ ڈاکٹر۔ یزدان فرتے جذبات سے اس کا گلے جا لگا تھا۔ سنبھالا خود کو یزدان۔ زین اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر قدرے مسکرا کر کہا تھا، زین وہ ٹھیک ہے، میں اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں گا، میں اپاسد کے ماں باپ کو بتا سکوں گا کہ میں نے اس کی حفاظت کی تھی۔ تم ضرور سرخرو ہو جاؤ گے نوفل یزدان، کیونکہ کچھ لوگ چن لیے جاتے ہیں۔ تمہارا صبر تمہیں اس مقام پر لایا ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری دعا رد نہیں کی۔ بے شک وہ اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ زین اس کے گلے جا لگا تھا۔ اب خود کو ریلیکس کرو اور شایان ساگر کو کال کرو، میٹنگ 11 بجے ہوگی، پر تم نے تو بعض اوقات پلان بدلنے پڑتے ہیں۔ زین نے چمکتی میں آنکھیں اس پر جمائی۔ کیا کرنے والے تم؟ یزدان مشکوک ہوا۔ کچھ ایسا جو شایان ساگر کی دنیا ہلا دے۔ زین؟ یزدان نے مشکوک نگاہ سے دیکھا۔ زین، شایان دوبارہ گاؤں کی طرف روانہ ہو رہا ہے، وحاج نے وہاں آتے ہوئے اطلاع دی تھی، وہ بھی ہاسپٹل میں تھا۔ تو مسٹر سہگل کال کرو اسے۔ زین ایک بار پھر سے مسکرایا تھا، جبکہ اس نے وحاج کو دیکھا جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں تم ہی مسٹر سہگل تھے، اور یہ راز مجھے بہت پہلے پتہ چل گیا تھا۔ اسے زین کو دیکھا۔ یعنی تم مجھے بیوقوف بناتے رہے اور سب ایک ڈرامہ تھا؟ بنے بنے کو کیا بیوقوف بنانا؟ اتنے سال میٹنگ کرتے رہے اور ایک بھی میٹنگ میں تم پکڑے نہیں گئے، پولیس کی ریڈ نہیں ہوئی، تو کیا یہ سب ایسے ہی ممکن تھا؟ وہ استضاء گویا ہوا تو یزدان کا پارا ہائی ہوا۔ تم دونوں بہن بھائی، اسے دان پیر سے جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ میری بہن تمہاری بیوی ہے، اور اگر اس نے سن لیا تو پھر ہمارے پاس پناہ ڈھونڈنے مت آنا۔ وحاج کا کھلا ترن اس کا دماغ گھما گیا تھا۔ ایک زوردار پنچ اس کے وحاج کے منہ پر مارا تھا۔ وحاج بنا پنچ کا سلیب میں مسکرایا تھا۔ جو یزدان کا چہرہ سرخ کرنے لگا تھا، وہ گہرے سانس لیتا وحاج کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس نے ساتھی سے مٹھیاں بیچی، اس پر جپٹا، لیکن زین اس کی گرفت کے گرد شکنجہ مضبوط کر گیا تھا۔ کال کرو اسے، وقت نہیں ہمارے پاس۔ چھوڑو زین، میٹنگ گئی بار میں۔ یزدان کے غصے پر وہ خلاف توقع مزید مسکرایا تھا۔ یزدان کو آج ستانے کا اسے الگ ہی مزہ آیا تھا۔ چھوٹے بچے بڑوں سے پنگا لے کر اپنے نقصان کرتے ہیں۔ وحاج نے اس کا گال تپایا تھا۔ میں تیرا خون پی جاؤں گا ایس پی، بچہ نہیں ہوں میں۔ وہ زین کی گرفت میں جٹپٹایا تھا، لیکن وحاج مزے سے گنگناتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ زین کو گور کر ڈال گیا تھا۔ آج کی رات شاید اسے نیند آنا مشکل تھا۔ چہرے پر اللہ کی مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ آج وہ خود کو مغرور سمجھ رہی تھی۔ یزدان کی محبت، دیوانگی، عشق، جنون مکمل اس پر آشکار ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے دیوار پر اپنی اور یزدان کی تصویریں دیکھی۔ ایک دیوار مکمل اس کا عکس پینٹ کیا گیا تھا، جو شاید یزدان کا ہی شاہکار تھا۔ یہ اس کا وہ عکس تھا جب اس کی حویلی میں پہلی مرتبہ آیا تھا، اور جب وہ کچن کی جانب جا رہی تھی، اور پھر یزدان سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہی منظر تھا، وہی رنگ تھا، اور تعبیر جان گئی تھی کہ ایک جانب یزدان اور تعبیر کی تصویریں تھی، یعنی وہ جتانا چاہتا تھا کہ وہ اور تعبیر ساتھ ہے۔ ہر قدم پر یزدان اس کا عکس بنے گا، اور ایسا ہی تو تھا، وہ عکس بن گیا تھا۔ وہ سرشار سی چیئر پر بیٹھی ان مناظروں کو دیکھتی مسکراتی جا رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ روز اس کے کمرے میں آئی تو تعبیر کو وہاں پر دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ روز، باہر کیسا ہے اس صنم؟ کچھ خبر آئی؟ روز کو دیکھتی وہ کھڑی ہوئی اور بے قراری سے پوچھا۔ میں وہ ٹھیک ہے، باسط سر اب خطرے سے باہر ہے، میں آپ کو یہی بتانے آئی تھی، لیکن یہاں دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے بہت۔ تعبیر خوشی کے آنسو بہاتی اس کے گلے جا لگی تھی۔ اللہ کا شکر ہے روز، آج میری ہر الجھن سلجھ گئی، آج میرا دل پرسکون ہے، بالکل پرسکون۔ روز سمجھ گئی تھی اس کا اشارہ کس جانب ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے میم، لیکن آپ باس کو ایک بار پھر سے ناراض کر چکی ہیں۔ میں اسے اب کبھی روٹنے نہیں دوں گی، بس جلدی سے باسط اور صنم ٹھیک ہو جائے، پھر میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ میں یزدان کی ناراضگی کو چٹکی میں ختم کر دوں گی۔ اس نے روز کو دیکھتے ہوئے پرشکنی سے کہا تھا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ روز نے تعبیر کے ہاتھ تھامے کہا تھا تو تعبیر بھیگی نم آنکھوں سے مسکرائے تھے۔
शाकर, मैं गाँव जा रहा हूँ, तुम यहाँ के बाकी मामला संभाल लेना और जल्द पता करवाओ कि आग कैसे लगी है। जी सर, आप फिक्र ना करें। आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन गोदाम में मौजूद काफी नुकसान हो चुका था। वहां के मजदूरों का कहना था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, लेकिन शायान को यकीन नहीं आया था। शायान को इस वक्त शज्जा की फिक्र हर शय पर हावी थी। वो गार्ड्स को कॉल करता चक्कर काट रहा था, लेकिन दूसरी जन्म से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा था। 9 बजे माइकल उसके पार्टनर ने पहुंचना था। उसे तो कयूम चौधरी ने संभाला था, लेकिन कयूम पर उसे यकीन नहीं था, इसलिए वो ये काम अपने खास आदमियों से करवाना चाहता था। बज़ाहिर उन्हें कयूम मिला था, लेकिन गार्ड्स उस पर नजर रखने वाले थे। उसने दूसरे गार्ड्स को कॉल की। कुछ बहस के बाद ही कॉल रिसीव कर लिए गए थे। उसने बेकरार से हवेली के बारे में पूछा था। सर, यहाँ सब ठीक है, गार्ड्स ने मुख्तसर जवाब दिया। कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम सब मुझे अच्छे से जानते हो। उसने बिना गार्ड्स की बात सुने कॉल काट दी थी। इसी पल स्क्रीन रोशन हुई थी। मिस्टर सहगल, उसने अचंभे से उसे देखा। वो बहुत ही कम कॉल करता था और वो भी उसे मीटिंग के लिए कॉल करने वाला था, लेकिन उसने खुद ही काट दी थी। तफकर की लकीरें उसके चेहरे पर फैल गई थी। उसने गहरा सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया और फौरन चेस्ट करके कान से लगाया। 11 बजे मीटिंग है मिस्टर शायान सागर, और ये मीटिंग इस साल की आखिरी मीटिंग है और इसके असूल आप अच्छे से जानते हैं। यह ग्रैंड मीटिंग सहगल इंटरप्राइजर में होगी, बाकी का काम आपका है। शायान तसबस का शिकार उसकी बात सुनता रहा और फिर गहरा सांस लेता उसने मीटिंग के लिए हामी भर दिया। वो कॉल काट कर दोबारा अंदर आया, जहां पर राना शाकर सामान सेट करवा था। शाकर, सब कुछ हमारे करने से पहले ही हो चुका है। अब कल तुम 11 बजे नौफर शैतान के मेंशन जाना। इसी बहाने बादत की मौत का अफसोस भी कर लेना। और हाँ, जिस वक्त माइकल के पार्टनर आएंगे उसी वक्त तुम एसपी को कॉल कर देना, ताकि उसका ध्यान पट जाए। पर सर, वो लड़की एसपी की बीवी, वो कहीं नहीं जा रही। पहले मेरा काम हो जाना चाहिए, फिर जो मर्जी करना। पर अगर एसपी को वो खबर मिल गई तो तुम क्या औरत हो जो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे? उसे ऐसा उलझाना कि वो थक खाकर अपनी बीवी खुद तुम्हारे हवाले कर दे। शाकर का कहका गुंजा था, मगर फिलहाल तुम उसके पास नहीं जाओगे। ठीक है सर, वो दिल महसूस करके रह गया था। दिन की रोशनी हर जन्म फैलने लगी थी। एक क़यामत हेज खबर के बाद सुबह की हैर की रोशनी हर तरफ फैलने लगी थी, लेकिन न जाने ये हैर की रोशनी क्या रंग दिखाने वाली थी। वहाज ने वो रात हॉस्पिटल में गुजारी थी और अब वो पुलिस स्टेशन रवाना था। वहीं से सीधा वो माइकल उसके पार्टनर का पीछा करने वाला था। वो पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ तो सब उसे सलूट करने लगे। अपने ऑफिस के जाने आकर उसने अपनी गन वगैरह टेबल पर रखी और चेयर पर दराज हुआ। कुछ पल के लिए वो आंखें मूंद गया था। अनाबिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा थकन का दूर भगाने लगा था। लबों पर बोझल मुस्कान फैल गए थे। वो गहरी नींद में जाने लगा था, लेकिन नींद का हमारा पल में टूट गया था जब फोन की चंगारती आवाज ने उसे आंखें खोलने पर मजबूर किया। स्क्रीन पर राना शाकर का नाम देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। लब बीच कर उसने फोन कान से लगाया। कैसे हो एसपी वहाज सुल्तान? दूसरी जानब से उसकी खनकती हुई आवाज पर वह खामोश रहा था। यही सोच रहे हो ना कि मैंने तुम्हें कॉल क्यों की? तो ज्यादा मत सोचो, बस अपनी लाइल्मी पर अफसोस कर लेना। क्या बकवास कर रही हो? वहाज कड़की से बोला। बकवास नहीं, तुम्हारी अकल पर मातम। वैसे एक नंबर के बेवकूफ आदमी इतनी खूबसूरत बीवी को कोई इतने बड़े घर में तन्हा छोड़ता है? अच्छे से जानते हो, ऐसा खूबसूरत माल तो हर कोई नोचने को तैयार रहता है। बकवास बंद कर, वरना तेरी जान ले लूंगा। वहाज दारा था जबकि चेहरा सुर हो गया था। इस वक्त अगर शाकर उसके सामने होता तो अब तक उसकी जान ले चुका होता। दूसरी जन्म से उसका कहकर गुंजा था, अपने घर जाकर देख, तेरी बीवी इस वक्त मेरे पास है, पर अफसोस मैं उससे थोड़ा दूर हूँ, वरना तुझे लाइव वीडियो दिखाता। वहाज एक पल के लिए सुन रहा था, जबकि राना शाकर का कहका उसे फोन से सुनाई दे रहा था।